أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. हमने सूरह अल नाज़ियात शुरू की और सूरह नाज़ियात की शुरू में ही जो आयत है वन नाज़ियाती गरका, इसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई, कसम है सख्ती से खींचने वालियों की। तो अब कुरान में और जगहों पे भी कस्में हैं। तो कुरान में जो कस्में हैं उनकी फ़िलासफ़ी क्या है और खुदा ताला क्यों कस्में खाता है, हमें ये जानना था। इसलिए कसम जो है, कस्मों की फ़िलासफ़ी, उसी में हम देख रहे हैं कि इसकी फ़िलासफ़ी है क्या कस्मों की। उसमें हमने पिछली जो एपिसोड थी उसमें हमने देखा कि बंदा ताला क्योंकि खुदा से कमज़ोर है और खुदा ताला उसे ताकत दे सकता है, खुदा ताला के पास इतनी ताकत है कि उसे तबाह बर्बाद कर सकता है, इसलिए वो कसम खाता है खुदा से, अपने से ताकतवर हस्ती की। फिर अल्लाह ताला ने सच बोलने का हुक्म दिया है और वो खुदा ताला की कसम खाता है तो इस बात की गारंटी देने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोलूँगा तो खुदा मुझे सज़ा दे सकता है। और फिर इंसान जो है उसके पास कम इल्म होता है तो वो अपने से ज़्यादा इल्म वाले की कसम खाता है। फिर ये है कि अल्लाह ताला जो है वो उसके झूठ पर उसको सज़ा भी दे सकता है और उसके पास इल्म भी सबसे ज़्यादा है, जबकि खुदा ताला जो है उसका इल्म भी सबसे ज़्यादा है, उसे कोई सज़ा भी नहीं दे सकता, वो सब पर गालिब है। तो फिर खुदा ताला कसम क्यों खाता है? तो इसी का आज जो है, ये तो पिछले लेसन में हमने देखा, पिछले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आगे चलते हैं कि कसम का जो मफ़हूम है अरबी ज़बान में वो क्या है, अरबी में कसम किसको कहते हैं और उसके मानी क्या है। तो अरबी ज़बान में कसम के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 हलफ, हा लाम फ़ा। हलफ, इसका मादा हा लाम फ़ा। मादा किसको कहते हैं? जो 3 हरफों का एक वर्ड होता है, जिससे उस वर्ड से फिर आगे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, उसको मादा कहा जाता है। यानी कि वो रूट होती है और रूट 3 हरफों पर ज़्यादातर, मादा जो होता है वो 3 हरफों पर होता है और फिर उन 3 हरफों से बहुत सारे आगे अल्फाज बनाए जाते हैं। तो हलफ, पहला अरबी ज़बान में कसम के लिए जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हलफ। नंबर 2 कसम और नंबर 3 यमीन। अब पहला जो हरफ है हलफ, वो क्या है? अरबी ज़बान में कहते हैं हालाफा बिल्लाही हल्फन, और उसके मानी ये करते हैं अक्समा बिही अकरब, इसने खुदा ताला की कसम खाई। लफ्ज़ हलफ के सारे इश्तिकाक, खा वो इश्तिकाक सगीर हों या इश्तिकाक कबीर, कसम के मानी देते हैं। अब ये यहाँ पर इश्तिकाक, इश्तिकाक का जो लफ्ज़ आया है ये क्या है? अगर हम इसको नहीं समझते तो फिर आगे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अरबी में ये जो लफ्ज़ आ गया इश्तिकाक, खा वो इश्तिकाक सगीर हों या इश्तिकाक कबीर, वो सब के सब कसम के मानी देते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इश्तिकाक क्या है। इश्तिकाक जो है इसकी 2 किस्में हैं, इश्तिकाक सगीर और इश्तिकाक कबीर। अब इश्तिकाक जो है किसी भी ज़बान का जो है वो लाज़मी जुज़ समझा जाता है। इश्तिकाक क्या है? किसी भी ज़बान का एक लाज़मी जुज़ है, एक लाज़मी हिस्सा है। और आम तौर पर इश्तिकाक बोलकर इश्तिकाक सगीर ही मुराद लिया जाता है, जिसमें मादा के हरूफ और इनकी तरतीब बाकी रहती है। जैसे अल-तारबा से ज़ारब, मज़रूब, या फिर लफ्ज़ ले हम राइट तो उससे रिटन, राइटर, मतलब एक जो हर्फ है मादा जो है, और मादा मैंने बताया हमने देखा कि 3 हरफों पर होता है ज़्यादातर। तो उन हरफों की तरतीब भी रहती है और
ان کی جو ہیں ترتیب بھی باقی رہتی ہے، وہ حروف بھی، مادہ بھی باقی رہتا ہے اور اس کی ترتیب بھی باقی رہتی ہے، تو اسے کہتے ہیں اشتقاق صغیر۔ ٹھیک ہے، اب اشتقاق کبیر، اشتقاق کبیر جو ہوتا ہے اس میں جو مادہ ہوتا ہے اس کی وہ تو رہتا ہے لیکن اس کی ترتیب باقی نہیں رہتی۔ یعنی جیسے ہم حلف، ایک 3 حرفوں کا مادہ ہے تو اس کے 3 حرف تو رہیں گے لیکن اس کی ترتیب باقی نہیں رہے گی، تو اس کو اشتقاق کبیر میں مادہ کے حروف تو باقی رہتے ہیں لیکن ترتیب باقی نہیں رہتی۔ جیسے ایک مادہ کی ترتیب جو ہے اس کو بدل بدل کر جتنے بھی ممکن ہوں لفظ بنائے جائیں لیکن ہر لفظ کے معنی جو ہیں وہ باقی رہیں، اسے اشتقاق کبیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اشتقاق صغیر جو ہے وہ ہر زبان میں لازمی ہے، اشتقاق صغیر ہر زبان میں پایا جاتا ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی زبان ہو جس میں اشتقاق صغیر نہ پایا جاتا ہو، لیکن اشتقاق کبیر جو ہے وہ صرف عربی زبان میں آتا ہے۔ دیکھیں، اشتقاق صغیر ہر زبان میں پایا جاتا ہے لیکن اشتقاق کبیر جو ہے وہ صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے، باقی زبانوں میں نہیں پایا جاتا۔ جس طرح کسی بھی زبان میں اشتقاق صغیر نہ ہونا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اسی طرح سے ہر زبان میں اشتقاق کبیر ہونا انتہائی مشکل ہے۔ تو اشتقاق صغیر کی ہم نے مثال دیکھی، اب ہم اشتقاق کبیر کی جو ہے وہ مثال دیکھتے ہیں۔ اب اشتقاق کبیر جو ہے اس میں حروف مادہ تو پورا رہتا ہے لیکن اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے ہر جو لفظ بنتا ہے اس کے معنی ہوتی ہے، وہ با معنی لفظ ہوتا ہے، بے معنی لفظ نہیں ہوتا۔ اشتقاق کبیر میں مادہ کو ملا کر جتنے بھی اس کے حروف بنائے جائیں گے اس مادہ کے معذرت، مادہ کی ترتیب بدل کر جتنے بھی حروف بنیں گے وہ ہر لفظ جو ہے وہ با معنی ہوگا، بے معنی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ان سب میں کوئی ایک معنی مشترک ہوگا، یعنی وہ تمام لفظوں میں کوئی ایسا معنی ہوگا جو تمام لفظوں میں پایا جاتا ہوگا۔ تو اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک لفظ لیا کاتب، کاتبہ یا کاتب، تو اس کا مطلب ہے لکھا۔ اب ہم اس کی ترتیب چینج کرتے ہیں، کاف پہلے اور با پھر روتا، کبت، کبت کا معنی ہے پچھاڑنا، حملہ کرنا۔ پھر ہم اس کی ترتیب بدلتے ہیں، بطخ، بطخ کا معنی ہے کاٹنا۔ پھر ہم اس کی ترتیب بدلتے ہیں، بکت، اس کا معنی ہے غالب آنا۔ پھر ترتیب بدلتے ہیں، تکب، تونی دینا، طبق، معاملہ کا الجھنا۔ اس میں 6 الفاظ ہیں اور 6 کے 6 با معنی لفظ ہیں، اس سے زیادہ نہیں بن سکتے۔ اور ان 6 معنی میں یہ جو 6 لفظ ہیں ان میں ایک معنی مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ باہم ملنا یا خلط ملط ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو اب باہم ملنا یا خلط ملط ہونا کیسے ہے؟ معذرت، جیسے سب سے پہلا ہے لکھا، اب کتاب اور قلم، کاغذ اور قلم دونوں کا ملیں گے تو ہی لفظ لکھا جائے گا۔ پھر اس کے معنی ہے پچھاڑنا، حملہ کرنا، یعنی ایک لفظ حملہ کرنا، ایک شخص دوسرے شخص پر حملہ کرے گا، وہ اس سے ملے گا تو ہی کشتی کرے گا تو ہی اس کو پچھاڑے گا۔ پھر کاٹنا، کاٹنے کے لیے بھی 2 چیزوں کا کاٹنے کے لیے ایک چیز ہوگی اور ایک جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، چھری اور سیب 2 ہوں گے تو ہی کاٹنا بنے گا اور ان کا بھی آپس میں ملنا اور خلط ملط ہونا ہے۔ پھر ہے غالب آنا،
غالب آنے میں بھی دو ہی لوگ ہوں گے تو ایک دوسرے پر غالب آئے گا۔ پھر ہے دونی دینا۔ دونی دینے میں بھی کیا ہے کہ جو آپ کسی چیز کو جلاتے ہو یا کوئی بھی پرفیوم ہے یا کوئی عطر ہے یا کوئی چیز ہے، یا جیسے پہلے ایک دھواں جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، کس چیزوں کو جلایا جاتا ہے تو اس کی جو اس میں سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے یا کوئی بھی ہے، وہ آپ کے ناک تک پہنچتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے ناک سے ملتی ہے تو آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں بھی ملانا، غلط ملت ہونا مانی آ جاتے ہیں۔ پھر ہے معاملہ کا الجھنا۔ تو اس میں معاملہ کیسے الجھے گا؟ ایک شخص یا ایک چیز کا معاملہ تو نہیں الجھتا، اس میں ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہی معاملہ الجھے گا۔ تو یہ جو معنی ہے یہ دیکھیں کہ اس میں ایک معنی مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشتقاق کبیر۔ اسی طرح سے ہم ایک دوسرا مادہ لیتے ہیں اور اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے ہے عرب۔ عرب جو ہے اس کے معنی ہے فصاحت کے ساتھ عربی بولنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی زبان جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو آتی ہو، یہ بات۔ پھر عبر، عبرت حاصل کرنا، پار کرنا، یعنی عبور کرنا۔ عبرت حاصل کرنا بھی اور عبور کرنا بھی ہے۔ روب، برتن کو بر دینا۔ ربی، موسم بہار آنا۔ بئر، اونٹ کا 9 سالہ ہونا۔ برا، کسی فضیلت میں کامل ہونا۔ اب دیکھیں ان تمام لفظوں میں جو ہے وہ ایک معنی مشترک نظر آ رہا ہے، انتظار کرنا یا منتظر رہنا۔ کیسے؟ اب تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے فصاحت کے ساتھ عربی بولنا یا کوئی اور زبان بولنا۔ اب کوئی بھی زبان جب آپ فلوئنٹ سیکھیں گے تو اس میں آپ کو ٹائم لگے گا، محنت بھی لگے گی، وقت لگے گا، تب آپ اس سٹیج تک پہنچیں گے کہ آپ اچھی طرح سے وہ زبان بول سکیں۔ پھر عبرت حاصل کرنا یا پار کرنا، جیسے فرض کریں عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو غور و خوض کرنا پڑتا ہے، پار کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ نے ایک گھر کو پار کرنا ہے یا سڑک کو پار کرنا ہے تو آپ کو اس میں انتظار کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا۔ پھر ہے روب، برتن کو بر دینا، برنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر ہے ربی، موسم بہار کا آنا، اور موسم بہار جو ہے اس کے آنے تک آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اونٹ کا 9 سالہ ہونا، اب 9 سال، جب اونٹ 9 سال کا ہوگا تو یہ تو 9 سال تک آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ برا، کسی فضیلت میں کامل ہونا، اب کوئی بھی چیز جس میں آپ حاصل کرتے ہیں، ایک کمال حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کافی زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ اس میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سب معنی میں، ان سب الفاظ میں جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک معنی مشترک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اشتقاق کبیر۔ تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیں اشتقاق صغیر کیا تھا کہ وہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے، جبکہ اشتقاق کبیر صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے۔ اشتقاق صغیر اس میں مادہ اور اس کی ترتیب باقی رہتی ہے، اشتقاق کبیر میں مادہ تو رہتا ہے، اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے یہ عربی زبان جو ہے وہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہماری وہ سمجھے کہ ہماری بھی وہ زبان ہے عربی، چاہے ہم عرب میں نہ رہتے ہوں، ہم عربی نہ ہوں، لیکن پھر بھی، اور عربی خدا تعالیٰ کی زبان ہے، تو جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری زبان ہوئی۔ اور پھر عربی قرآن کی زبان ہے، تو عربی جو ہے اتنی فصیح زبان، ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اور میرا پرسنل خیال ہے کہ ہمیں عربی اتنی تو آنی چاہیے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جبکہ دیکھیں اور کوئی دوسری عام سی زبانیں دیکھیں، جیسے یہ سنسکرت دیکھ لیں جو صرف مندروں وغیرہ کی زبان ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو اتنی ترقی دی اور اس طرح سے کیا کہ وہ اس کو یونیورسٹیوں میں لے گئے ہیں، جبکہ
پھر اس کے بعد اور زبانیں دیکھ لیں، عبرانی زبان جو کہ بالکل مردہ زبان ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اسے اتنی ترقی دی کہ اپنی قومی زبان قرار دے دیا۔ اور عربی زبان جو کہ ساری زبانوں کی ماں ہے اور فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ زندہ کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔